अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज हुकूमत फैटफ के हवाले से 3 अहम कवानीन पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मंजूर करवाने में कामयाब हो गई। सदर आरिफ अलवी की तरफ से आज मुश्तरका इजलास बुलवाया गया। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल, इस्लामाबाद कैपिटल वक्फ प्रॉपर्टी बिल और एंटी टेररिज्म एक्ट बिल जो इससे पहले सेनेट से मुस्तरद हो चुके थे, पास हो गए। पिछले महीने सेनेट ने फैटफ से मुतल्लिक 2 बिल मुस्तरद कर दिए थे। तो नाजरीन, ये बात बड़ी हैरान कुन है कि ये बिल कैसे पास हो गए, चूँकि इन बिलों के हवाले से अपोजिशन कहती रही कि ये काला कानून है। अपोजिशन ने 190 वोट डाले और हुकूमत ने 200 वोट डाले, मगर वहाँ पे माहिरीन का कहना है कि अगर अपोजिशन के तमाम जो अरकान हैं वो आ जाते तो ये बिल्स जो हैं डिफीट हो सकते थे, ये पास ना होते। यही सवालात लेके हमने दावत दी है साबिक वज़ीर आज़म जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब को, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमानी कर रहे हैं। फिर हम बात करेंगे अमजद अली खान साहब से, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। वो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दफा के चेयरपर्सन है। और हमारे साथ फ़ोन लाइन के ऊपर होंगे सलमान अकरम राजा साहब, माहिर कानून हैं और गहरी नज़र रखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के ऊपर। सबसे पहले शाहिद साहब, आपसे ये सवाल करूंगी कि इन बिलों को आप काला कानून कहते रहे, मगर आज क्या वजह है कि अपोजिशन के तमाम अरकान आज मुश्तरका इजलास में मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से ये बिल्स जो हैं आप इनको डिफीट नहीं कर पाए? देखिए, इस सिटिंग की जरूरत ही कोई थी। इससे पहले भी 11 बिल कंसिडर हुए, 2 रिजेक्ट हो गए और 9 पास हो गए। आज भी जो 3 बिल थे, इसमें वक्फ प्रॉपर्टी बिल पर कोई मसला नहीं था। जो एंटी टेररिज्म एक्ट था, हमने से कहा था कि इस पर कुछ कदगन लगाएं, वरना ये जो पावर्स आप दे रहे हैं ये कल अब्यूज होंगी, इस पर बात कर लें। ये कल रात बिल आया, कौमी असेंबली से पास हुआ, आज सेनेट में आया, वहाँ रिजेक्ट हो गया। इस पर बात होनी चाहिए कि आप ये काले कानून ना बनाएं। और जो दूसरा जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का अमेंडमेंट बिल था जी, इसके अंदर 30 के करीब 25-30 अमेंडमेंट्स थी, वो सारी हमारी थी और वो आज हुकूमत ने अपने नाम से पास करवाई। 2 इश्यूज रह गए थे जो बड़े अहम हैं और आज एक और काला कानून मुल्क के काले कानून की फहरिस्त में इजाफा हो गया कि इस कानून के तहत अब नैब पूरे पाकिस्तान में किसी को पकड़कर नैब ऑर्डिनेशन लेकर जा सकता है। ये अब आपको महसूस होगा कि कल जो कारोबारी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो ऑलरेडी नैब के अंदर जो होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस हैं वो नैब कानून से मुस्तफीद हो रहे हैं। अब इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान मुस्तफीद होगा। और दूसरी बात, हमने कहा कि आप इस वक्त जो किसी को गिरफ्तार करेंगे तो आप कोर्ट से इजाजत लेकर गिरफ्तार करते हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर। उसको तब्दील किया गया कि कोर्ट की इजाजत के बगैर गिरफ्तार कर लें। हमने कहा चले ये भी आपकी बात मान लेते हैं, अगर आपकी इतनी उजलत है कि कोर्ट का ऑर्डर नहीं ले सकते, उसको गिरफ्तार कर लें, 24 घंटे में उसको लिख कर दे दें, तो गिरफ्तार क्यों किया गया? ये 2 बातों पर आज ये जॉइंट सिटिंग हुई। वहाँ पर पार्लिमानी रवायात को पामाल किया गया, वहाँ रूल्स को पामाल किया गया, वहाँ किसी को बोलने नहीं दिया गया। ये एक फैशिस्ट सोच है। ये भी बात सुनने में आई है, चूंकि अभी सारे बिल्स हम पढ़ रहे हैं कि सर्वेलेंस की इजाजत दी गई है सिक्योरिटी एजेंसीज को कि वो किसी की भी सर्वेलेंस, किसी भी शहरी की सर्वेलेंस कर सकते हैं। ये दुरुस्त है जी? वो किसी भी शहरी को कि उसके कंप्यूटर में जा सकते हैं, उसके टेलीफोन में जा सकते हैं, उसका पीछा कर सकते हैं, उसके घर को बंद कर सकते हैं, हर काम कर सकते हैं और एक मामूली कोर्ट की इजाजत से। यानी आज आपके जो शरीयत के हकूक हैं उनको एक अरशद मलिक किस्म का जज जो है वो किसी वक्त भी पामाल कर सकते। जो पहले रात की तारीकी में होते थे, आज आप दिन के सवेरे में कर सकेंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया। अमजद अली खान साहब, जो बात शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि सर्वेलेंस अब शहरियों की होगी, नैब को खुली छूट मिल जाएगी, और जो आप चाह रहे थे कि जी बिजनेसमैन इससे बालातर होंगे, आपकी तो बात भी होती रही इस हवाले से, वज़ीर आज़म साहब ने खुद इसके ऊपर बयानात दिए, तो ये इतने काले कानून क्यों हुकूमत पास करी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि खुद ये तो इनको खुद मालूम है कि ये ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान आज नहीं आया, ये हमसे पहले था। हम तो इससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं और एक तरफ जो है हमारे जो
اپوزیشن کے شاہد خاقان عباسی صاحب ہے، خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کی لیجسلیشن میں حصہ لیا اور پھر خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کالے قوانین ہیں۔ دیکھیں، اس دنیا جو ہم ترقی یافتہ کہتے ہیں، جس میں نئی نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، اور اس ٹیکنالوجی کے دور میں اگر ہم اپنے قوانین کو بہتر نہیں کریں گے تو پھر ہمارے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو سکتے۔ نہیں، مگر دیکھیے فیٹف میں یہ تو نہیں لکھا ہوگا نا کہ آپ اپنے شہریوں کے جو بنیادی حقوق ہیں اس کو آپ سلب کر لیں اور آپ یہاں پہ ایک پولیس اسٹیٹ بنا لیں اور یہاں پہ آپ لوگوں کے قدغنے لگائیں۔ دیکھیں، اگر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اٹھا کے دیکھیں تو اس میں دو بنیادی باتیں ہیں۔ ایک ہے کہ آپ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی بھی قانون نہیں بنا سکتے، اور جب اس کے نہیں بنا سکتے خلاف تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی کو انڈرمائن بھی نہیں کر سکتے یا اسے بغیر وجہ کے۔ سرویلنس کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، جیسا میں نے کہا کہ آج آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے جو ٹیکنالوجیز کا استعمال بھی جانتے ہیں، ان دہشت گردی میں ان کا آپ کے روابط بھی بنے، ان کو بہت ساری ٹیرر فائنینسنگ کے اوپر بھی ان کے معاملات الجھے اور بڑے بڑے پڑھے لکھے یونیورسٹیز کے لوگ آئے، تو اس کی ضرورت کو ایک دیکھیں، اصل میں ہم ایک عرصہ دراز سے اف اینڈ بٹس کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنی سوچ کو ایک طرف آگے لے کے جانا ہوگا۔ دیکھیں آپ کے پاس پیکا کا لا تو ہے نا؟ دیکھیں لاز بہت سارے ہیں، جیسے دیکھیں 9/11 ہوا نا، تو امریکہ نے کیا کیا کہ اپنے وہ قوانین جن کی ان کو ضرورت تھی ایز اے قوم، تو کیا انہوں نے نہیں بنائے؟ آج ہمیں اگر گرے لسٹ سے نکلنا ہے، تو دہشت گردی کی جنگ لڑ لی اور فتح بھی ہو گئے، ہم ابھی تو آپ اس کو منطقی انجام تک لے کے جائیں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے؟ میں اس کو اس لیے کہ پاکستان کی دیکھیں اس سے پہلے جتنی بھی اکانومی ہے انڈاکومنٹڈ تھی، اب اسے ڈاکومنٹڈ کرنا ہے، اس کے لیے تو آپ کو بہت کچھ اور بھی کرنا پڑے گا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب، اب آپ نے بات سن لی امجد علی خان صاحب کی، شاہد خاقان عباسی صاحب کی، یہ جو بل آج پاس ہوئے ہیں نیشنل اسمبلی کے اندر، شاہد خاقان عباسی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس کے اندر سرویلنس ہو سکتی ہے عام شہری کی، اور اس کے لیے صرف میجسٹریٹ یا جج کی آپ کو ضرورت ہوگی، ان کی اجازت کی ضرورت ہوگی۔ پھر تحقیقات کے حوالے سے بھی اگر آپ نے کسی کو اٹھانا ہے، اس کی تفتیش کرنی ہے، تو تب آپ کو صرف جج کی ضرورت ہوگی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو ججز ہیں اور جو جوڈیشری ہے یہ اس کے زمرے میں آتا ہے اور آنا چاہیے؟ دیکھیں، پہلے تو بنیادی سوال یہ ہے کہ سرویلنس ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ بدقسمتی سے ہم ایک ایسے صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ایک سرویلنس اسٹیٹ جو ہے اس کا قیام چکا ہے۔ یہ امریکہ میں بھی ہو رہا ہے، یہ برطانیہ میں بھی ہو رہا ہے، اور یہ دونوں جگہ غلط ہے، بری بات ہے جب یہ ہو رہا ہے۔ اور ہمارے ہاں مزید تشویش کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ادارے شاید اتنے مستحکم نہیں ہیں کہ وہ خود مختاری سے کام کر سکیں۔ کسی اگر میجسٹریٹ صاحب کے پاس ایک ادارہ، ایک ایجنسی یہ درخواست دے کے جاتی ہے کہ ہم فلاں شخص کے کمپیوٹر میں داخل ہونا چاہتے ہیں یا اس کی ٹیلی فون کی گفتگو کو ہم سننا چاہتے ہیں، تو کیا وہ اجازت نہیں دے گا؟ وہ کتنی پرکھ کرے گا؟ کیا پوچھے گا؟ مجھے کوئی خاص اس حوالے سے امید نہیں ہے۔ لہٰذا میجسٹریٹ سے اجازت لینے والا جو ایک مرحلہ ہے کوئی بہت بڑی مدافعت کا باعث نہیں ہوگا، اور حقوق جو ہیں ہمارے اپنی پرائیویسی کے حوالے سے، رازداری کے حوالے سے، ان کو پامال کرنا یقیناً بہت آسان ہو جائے گا۔ یہ ایک تشویش کا مقام ہے، ہم سب ایک طرح سے نہتے ہو گئے ہیں ریاست کے سامنے، ریاست ہمارے اندر جھانک کے دیکھ سکتی ہے۔ اس حوالے سے ہمیں ضرور احتجاج کرتے رہنا چاہیے، ہمیں ضرور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو سرویلنس اسٹیٹ دنیا میں قائم ہو رہی ہے ہم کسی حد تک پاکستان میں اس کے خلاف کوئی مدافعت کر سکیں۔ مگر اب تو اس کے حق میں قانون پاس ہو گیا ہے جو آج مشترکہ اجلاس میں ہوا، جس کو امجد علی خان صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کی ضرورت تھی، اس لیے چونکہ ہم نے جو وار آن ٹیرر ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے، اور فیٹف کے اندر اگر ہم نے گرے لسٹ سے نکلنا ہے یا بلیک لسٹ سے بچنا ہے تو ہمارے پاس اور کوئی اور راستہ نہیں۔ دیکھیے، یہ تو بات آپ نے ٹھیک سوال کیا تھا کہ کہاں یہ فیٹف میں لکھا ہے، اس کو تو اس کی تحقیق کرنی پڑے گی۔
لیکن جب قانون بن بھی جاتا ہے تو بڑا مرحلہ اس کے اطلاق میں ہوتا ہے کہ آپ اس کا اطلاق کیسے کرتے ہیں. تو آپ ایک نیتی سے کر رہے ہیں واقعتاً دہشت گردی کو روکنے کے لیے یا سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے, عوام میں خوف پیدا کرنے کے لیے, تو وہ اطلاق کا جو مرحلہ ہے اس کے حوالے سے ہمیں چوکنا رہنا پڑے گا, عدالتوں کو چوکنا رہنا پڑے گا اور انسانی حقوق کا ساتھ دینا پڑے گا. امجد علی خان صاحب, آپ نے ایک اور بل جو ہے وہ آپ ٹیبل کریں گے اس وقت نیشنل اسمبلی کے اندر, جس کے اندر آپ نے یہ کہا ہے کہ جو بھی لوگ انٹینشنلی ریڈیکیول کرتے ہیں آرمڈ فورسز کو, ان کے لیے سزا ہونی چاہیے. آپ نے 2 سال کی سزا کی, میرا خیال ہے آپ نے کہا ہے کہ 2 سال کی سزا ہونی چاہیے. مگر مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ قانون تو آلریڈی موجود ہے, پاکستان پینل کوڈ کے اندر بھی ہے, پیکا کے اندر بھی ہے, پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ, تو کیا ضرورت پڑی آپ کو کہ آپ نے یہ قانون جو ہے, یہ بل جو ہے آپ نے اس کا انٹروڈکشن کرایا؟ دیکھیں, اس بل کو ہم نے انٹروڈیوس کرایا نیشنل اسمبلی میں کل, اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ 2 سال کی سزا بھی اس میں تجویز کی گئی ہے اور ساتھ جرمانہ بھی تجویز کیا گیا ہے, اور اس کو ابھی پھر یہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں گیا ہے اور اس کے بعد اس کو پھر نیشنل اسمبلی. دیکھیں اس 5th وار جنریشن کے اندر جو ابھی شروع ہے, آپ دیکھیں کہ انڈیا بہت سارے افغانستان کے اندر بیٹھ کے یا ریجن کے اندر بیٹھ کے بہت سارے اور ایجنسیز جو انٹیلیجنسیا ہے وہ مختلف ذرائع سے پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر جو ہے آپ پہ مختلف حوالوں سے حملے ہو رہے ہیں. آپ کے داخلی اور اندرونی معاملات میں صرف سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ قانون کی ضرورت کیوں پڑی, چونکہ یہ قانون موجود ہے, اس کے اندر فریڈم آف ایکسپریشن کے اندر بھی یہی ہے, آزادی اظہار رائے کے اندر. دیکھیں اس میں کوئی اسپیشل کسی کے لیے یہ قانون نہیں لایا جا رہا. ضرورت کیوں پڑی؟ دیکھیں اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ 5th جنریشن وارفیئر کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, اور اس لیے کہ دیکھیں آپ نے اپنے قوانین کو ہر وقت بہتر کرنا ہے, اور جس کی آپ کو اگر جہاں پہ ضرورت ہے. دیکھیں اگر آپ کے اداروں کو جس طرح انڈیا نے, جیسے آج کل ہیکرز آ رہے ہیں, ویب سائٹس جو ہیں وہ ہیک کر لی جاتی ہیں, مختلف ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں, مختلف آپ کے داخلی. مگر میرا سوال آپ سے پھر ہوگا کہ پھر قانون تو موجود ہے. دیکھیں قانون موجود ہوتے ہیں, ان کو بہتر کیا جاتا ہے. ہم اس قانون سے بہتر کیسے ہوگا؟ اس سے بہتری ایسے آئے گی کہ وہ اشخاص جو مختلف, جیسے ہم جنگ کے اندر ہیں اور مختلف جب جنگ کے اندر ہوتا ہے تو کئی آپ کے اندر جو ہے لوگ غدار بھی ہوتے ہیں. اچھا, کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر آپ اس کے اوپر سیڈیشن لگا لینا. دیکھیں اس کے لیے آپ کو بہت سارے ٹرائل, جیسے میں پہلے بھی اس سے پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں کہ ہر دنیا کا ملک جو ہے وہ جس طرف جا رہا ہے, ابھی جیسے کہ IGF میں گیا پچھلے لاسٹ ایئر میں برلین میں گیا, آپ کی معلومات کے لیے کہ اسی کے اوپر انٹرنیٹ کے اوپر اور بہت سارے اس کے اوپر انہوں نے جیسے کہا کہ اسی میڈیا ٹرولنگ کے اوپر بڑی ایک زبردست, میں نے وہ اس کے اوپر پیکا ویسے ہے. مگر یہ جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب, اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ امجد علی خان صاحب نے یہ انٹروڈیوس کیوں کیا. وہ کہتے ہیں کہ جی 5th جنریشن وارفیئر کے حوالے سے یہ ایک اہم قانون سازی ہوگی, مگر ہم نے ماضی میں دیکھا ہے, بلکہ پچھلے 10 دنوں کے اندر پے در پے FIR درج ہوئی ہیں صحافیوں کے اوپر. اب خدشہ یہ ہے کہ اس سے آزادی اظہار رائے جو ہے اس کے اوپر مکمل طور پر قدغن لگ جائے گی. اس قانون کو پیش کرنے والوں کا مقصد کچھ بھی ہو, لیکن اس کا جب اطلاق ہوگا تو ہم دیکھیں گے کہ اس ملک میں حبس بڑھے گا, اظہار جو ہے وہ زیادہ مشکل ہوگا, اور ایک یہ انتہائی خطرناک روش ہے کہ کسی تنقید کو برداشت نہ کیا جائے. ملک کے کسی ادارے کے حوالے سے اگر کوئی بات کرنی ہو تو انسان پہلے جسم و جان بچا کر کہیں چھپ جائے یا بات نہ کرے. تو یہ انتہائی میری نظر میں ایک غیر ضروری اور ایک منفی ایک قدم ہے قانون سازی کے حوالے سے. نیا قانون اچھا قانون نہیں ہوتا. ہمارے ملک میں بہت پہلے ہی آزادی اظہار پر قدغن ہے. پیمرا کا قانون ہو, سیڈیشن کا جو قانون ہماری کتابوں میں انگریز کے زمانے کا موجود ہے, وہ انگریز کے زمانے میں بھی اس طرح استعمال نہیں ہوا جیسے آج استعمال ہو رہا ہے. جیسے آج صحافیوں کے خلاف PPC کے سیکشن 124A کے تحت FIRیں کٹ رہی ہیں کہ جیسے ایک تنقیدی مضمون لکھ دینا ریاست کے خلاف بغاوت ہے. یہ صریحاً میں سمجھتا ہوں ایک روش ہے,
اور اس کے حوالے سے ہمیں ضرور بات کرنی چاہیے جیسا کہ آپ کر رہی ہیں, اور اس قسم کے قوانین کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے. میں توقع کروں گا کہ نیشنل اسمبلی کی کمیٹی اور اس کے بعد پوری نیشنل اسمبلی فراست کا ثبوت دے گی, اور معاشرے میں جو موجودہ ایک خوف کا ایک عنصر ہے اور ایک خوف کی فضا ہے اس کو تقویت نہیں دی جائے گی. یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ آپ کے پر تنقید کریں گے ان کے خلاف یہ قانون استعمال ہوگا. آخری میرے منٹ رہ گیا. پہلی بات یہ ہے کہ یہ قانون کسی اسپیسیفک ایریا کے اندر کام کرنے والے لوگوں کے لیے نہیں. قانون تو سب کے لیے ہوتا ہے, ہر جگہ قانون سب کے لیے. جیسے دیکھیں قانون جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے وہ تحفظ فراہم کرتا ہے ان لوگوں کو جو ایکٹ کرتے ہیں. مگر ہماری ماشاءاللہ ہماری آرم فورسز کو تحفظ کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ماشاءاللہ ملک کی بڑی تندرست ایک آرگنائزیشن ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اسلامی دنیا اور بہت ساری اس وقت جو اس دنیا میں جو منظم افواج ہے اس میں الحمدللہ پاکستان بھی اپنا مقام رکھتا ہے. تو اس کے لیے میں نے جیسا کہا کہ اس کا بیس جو ہے وہ آپ جس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہے. میں نے آپ کو بڑا واضح انداز میں کہا کہ 5th وار جنریشن میں آپ کو کچھ میجرز لینے ہیں اور لینے چاہیے. اس کو آپ اپنے اوپر کبھی بھی لے کے نہ جائیں, چونکہ اس کا گراؤنڈ چھوٹا نہ کریں, اس کا گراؤنڈ بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ امجد صاحب, آپ نے پروگرام میں شرکت کی. سلمان اکرم راجہ صاحب, شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی جو ہے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ شرکت کی. ناظرین اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں, اور تحفظ کی اگر کسی کو ضرورت ہے تو وہ خواجہ سراؤں کو ضرورت ہے. ان کے بارے میں بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان وہ پہلا اسلامی ملک ہے جس نے خواجہ سراؤں کو تیسری جنس کے طور پر قانونی حق دیا. 2017 میں خواجہ سرا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. 2018 میں خواجہ سراؤں کے حقوق کے حوالے سے پارلیمنٹ میں قانون سازی ہوئی. اس قانون کے تحت خواجہ سرا کمیونٹی کے حق تحفظ کو یقینی بنانے کی بات کی گئی. اس قانون کے تحت اپنی شناخت کے لیے وہ اپنی صنف کا تعین خود کر سکتے ہیں, اور زندگی کے تمام شعبوں میں انہیں آگے بڑھنے کا موقع بھی دیا گیا. پر ان قوانین کے باوجود خواجہ سراؤں پر مظالم کا سلسلہ رک نہیں پایا. 2015 سے خیبر پختونخوا میں 70 خواجہ سراؤں کا قتل کیا جا چکا ہے. حال ہی میں پشاور میں خواجہ سرا گل پانا کا قتل ہوا. گل پانا کا قتل 8 ستمبر کو ہوا. اس کے بعد یہ سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا. خواجہ سراؤں کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ اپنے حق کے لیے خواتین کی طرح ملک گیر احتجاج کریں. حال ہی میں سوابی میں بھی ایک خواجہ سرا کا قتل ہوا. ان تمام معاملات کے اوپر بات کرنے کے لیے پشاور سے ہمیں جوائن کریں شوکت یوسف زئی صاحب. آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے, خیبر پختونخوا کی کابینہ میں محنت اور کلچر کے وزیر ہیں. نیاب علی خواجہ سراؤں کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہیں, ہمیں لاہور سے جوائن کری ہیں اور بین الاقوامی ایوارڈ بھی جیت چکی ہیں, اور آج کل پنجاب حکومت کے ساتھ بطور کنسلٹنٹ کام کر رہی ہیں. آرزو ہمیں جوائن کری ہیں پشاور سے. آرزو خان خواجہ سراؤں کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہیں اور وہ منزل فاؤنڈیشن آرگنائزیشن اینڈ ٹرانس کمیونٹی کی صدر ہیں. آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے آرزو آپ کی جانب آؤں گی. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو گل پناہ کا قتل ہوا اس کے اندر یہ بھی کچھ خبر آئی تھی کہ ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی تھے اور ان کو خون نہیں دیا جا رہا تھا, ہسپتال والے منع کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو خون نہیں دے سکتے جب آپ ان کو ایمرجنسی میں لے کے گئے, یہ درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کے چینل کا بہت شکریہ. اور گلپانا تو اس ٹائم فوت ہو چکی تھی, لیکن اس کے ساتھ جو دوسرا ٹرانس تھا چاہت, ان کو بلڈ کی ضرورت تھی, جو کہ میں نے ڈاکٹر سے چیخ کر بولا کہ وہ ایمرجنسی میں پڑی ہوئی تھی اور ان کو خون کی ضرورت تھی. تو میں نے ڈاکٹر سے بولا کہ ہمیں بلڈ دیجیے, ہمیں بلڈ دیجیے. تو وہ کہہ رہے تھے نہیں آپ لوگ یہاں پر خون جمع کروائیں گے, ہم تب دیں گے. تو میں نے کہا نہیں, ان کے وجود ہمارے لیے بہت خاص ہیں اور آپ مہربانی کریں, ایک تو فوت ہو چکا, یہ نہ ہو کہ ان کی بھی بلڈ ضائع ہو جائے اور یہ بھی فوت ہو جائے, تو آپ مہربانی کریں ہمیں جلدی بلڈ دیں. وہ پھر بھی نہیں دے رہا تھا. اس کے بعد جو ہے میں نے ڈی ایس پی احسان شاہ صاحب کو بولا, وہ پھر اس ٹاؤن کا جو ڈی ایس پی تھا وہ آ گیا ہاسپٹل. میں نے ان کو بولا, جب انہوں نے ڈاکٹر سے بولا تھا تو ہمیں بلڈ مل گئی بہت ذلیل ہو کے, لیکن اسی ٹائم انہوں نے ہمارے اوپر اس کے صبح ایک لیٹر کی آئی جی صاحب کو, جو کہ احسان شاہ صاحب جو ڈی ایس پی صاحب ہیں ان کے اوپر اور میرے اوپر, کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے. تو میں کہہ رہا ہوں خدا را کہ ہم جب
ہماری ایک خواجہ سرا تو فوت ہو گئی, دوسری کی بلڈ ضائع ہوتی جا رہی تھی. تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس ٹائم آپ ہمارے ساتھ ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا ہیلپ کریں, الٹا کہ یہ نہ کہ ادھر ہم اپنے خواجہ سرا کے لیے روئیں گے یا ان کے لیے بلڈ کے لیے ادھر ادھر بھاگیں گے. کبھی کہہ رہے تھے اس میں بات سمجھ گئی ہوں. ایک بات اور بھی واضح کر دیجئے کہ ماہی گل نے ایک انٹرویو دیا, آپ کی کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے, انہوں نے کہا کہ ہمیں آج بھی جان کا خطرہ ہے, کچھ لوگ ہمارے گھر آتے ہیں, وہاں پہ دروازے بجاتے ہیں, اندر آنے کی کوشش کرتے ہیں, ہمیں آج بھی جان کا خطرہ ہے گل پناہ کی وفات کے بعد. جی اسی ٹائم میں پہنچ گئی تھی ماہی گل کے پاس, اور ان کے جو اور گل پانا کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ سب ایک ہی فلیٹ میں جمع ہو گئے تھے, اور ڈر اور خوف اس کے اندر موجود تھی. اور میں جب ادھر پہنچ گئی میں نے جلدی سے پولیس کمیونٹی کو انفارم کیا, اور وہ فوراً سے انہوں نے سیکورٹی گارڈ بھیج دیے. پھر وہ لوگ موٹر سائیکل پہ بھاگ چکے تھے, حالانکہ انہوں کے اوپر ان کے دروازے کو لاتے بھی ماری, ان کے اوپر بلوڈے بھی چل گئی, جو تماچے کے بلوڈے وہ بھی چلا دیے گئے ہیں, ان کو گالیاں گلوچ بھی اندر باہر سے دیے گئے, اور وہ سارے ایک کمرے میں خوف اور ڈر کے خوف کے مارے وہ بیٹھے ہوئے تھے. جب میں نے ان کو دروازہ کٹکھٹایا اور پھر میں نے فون کیا کہ میں خود آ گئی ہوں, آپ لوگ دروازہ کھولو, پھر وہ لوگ اس ٹائم تک بھاگ چکے تھے. ٹھیک ہے, تو اس وقت آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ کو تحفظ کی ضرورت ہے. شوکت یوسف زئی صاحب, آپ نے آرزو کی بات سن لی. جس ماحول کے اندر یہ آج زندہ ہیں اور ہم ان کو ریکگنائز آج کرتے ہیں پاکستان کے آئین کے مطابق, پاکستان کے قانون کے مطابق, مگر آج وہ کہتے ہیں کہ جب وہ ہسپتال جاتے ہیں تو ان کو خون دستیاب نہیں ہوتا, جب وفات ہو جاتی ہے تو بعد میں ان کے اوپر, ان کے گھروں کے اوپر اٹیک ہو جاتے ہیں. حکومت ان کو تحفظ کیوں نہیں دے پا رہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ان کی بات میں نے سنی, اور اگر یہ بات مجھے پہلے پتہ چل جاتی جو یہ کہہ رہی ہیں, میں اس کے ضرور انکوائری کراتا, خود کراتا. اور ابھی بھی میں یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں, اگر یہ بات ہے جس طرح انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ یہ ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے, LRH ہے, ہمارا HMC ہے, خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل ہے, اس میں یہ جینڈر کا کم از کم یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہو سکتی, اور نہ ہم اس کی اجازت دے سکتے ہیں. اگر یہ اس طرح کا واقعہ ان کے ساتھ ہوا, میں بالکل انکوائری کے لیے تیار ہوں. مگر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تحفظ کی ضرورت ہے, یہ دیکھیں یہ تو میں بالکل اس پہ بھی آتا ہوں میں, لیکن پہلی جو انہوں نے بات کی نا ہاسپٹل کے حوالے سے, میں کیونکہ دیکھیں ہمارے لیے تو سب برابر ہیں, ہم تو یہ تو جنڈر ڈسکریمنیشن تو ہو ہی نہیں سکتی ہے. ان کے تحفظ کی بات ہوئی, بالکل SOP بنی ہے, میں ان سے بھی کوشش کروں گا, بلکہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اپنا تعاون بھی کریں. جو ان کے دیکھیں مختلف پروگرامز ہوتے ہیں, رات کو بھی ہوتے ہیں, دن کو بھی ہوتے ہیں, ان کا اپنا ایک وہ سسٹم ہوتا ہے. تو اس میں اس دفعہ کوشش کی گئی کہ پولیس کی طرف سے ASP لیول کے بندے کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ ہر بڑے تھانے کے اندر ان کا ایک علیحدہ ڈیسک ہوگا. ان کے جو بھی پرابلمز ہوئے, جو بھی ان کے پروگرامز ہوئے, جو بھی کم از کم ان تک پہنچائے ان کو, تاکہ وہ سیکورٹی ارینجمنٹ ہو سکے. بعض اوقات جو دوستی ہوتی ہے اس طرح رات کو آنا جانا, یہ پولیس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. نایاب آپ کی جانب آؤں گی, آپ کیا جو شوکت یوسف زئی صاحب نے جو بات کہی ہے آپ اس سے متفق ہیں کہ اگر ایک ڈیسک بنا دیا جائے تو وہ مناسب ہوگا, اسے معاملات حل ہو جائیں گے؟ ڈیسک بنا دیا گیا ٹھیک ہے, مگر یہ جو معافی ہو جاتی اس کا آپ کیا کریں گے؟ کوئی خواجہ سرا کے قتل میں پکڑا ہی نہیں جاتا. دیکھیں سب سے پہلے تو بہت شکریہ مجھے پروگرام میں بلانے کے لیے, اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جو شوکت یوسف صاحب بات کر رہے ہیں کہ ڈیسک بنا دیا گیا, تو اس ڈیسک کی جو ہے وہ ایفیکٹیونیس کیا ہوئے گی؟ وہاں پہ آپ ٹرانسجنڈر وکٹم سپورٹ آفیسر کو بٹھائیں گے, وہاں پہ ٹرانسجنڈر کمیونٹی کی بات سننے کے لیے کون ہوگا؟ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس معاملے کی باریکی کو دیکھنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے, نمبر 1. نمبر 2, آپ جو SOPs کی بات کر رہے ہیں, SOPs کے تحت جو ہے وہ آپ ٹرانسجنڈر کمیونٹی کی موبیلٹی اور ان کو جو ہے وہ آپ ایک ریسٹرکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کی موبیلٹی اتنے بجے سے اتنے بجے ہوگی, آپ بتائیں گے, آپ یہ سارا کا سارا کریں گے. دس از ٹوٹلی وائلیشن آف فنڈامنٹل ہیومن رائٹس, کہ آپ ایک انسان کو جو کہ آپ کے ریاست کا شہری ہے, آپ اس کی موبیلٹی کو نہیں روک سکتے, اور نہ ہی جو ہے وہ آپ اس پہ قدغن لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, یہ کوئی بھی ایکسکیوز نہیں ہو سکتا کہ اگر ایک جو ہے وہ ان کی ٹرانسجنڈر کمیونٹی رات کو باہر نکلتی ہے, ٹرانسجنڈر کمیونٹی باہر گھروں سے جاتی ہے, تو اس کی وجہ سے اس پہ یہ جو ہے وہ معاملات ہوں گے, ان کے اوپر ظلم ہوگا, ان کے اوپر زیادتی ہوگی. تو یہ جو ہے وہ یہ اس چیز کا قطعی جو ہے وہ جواز نہیں ہے.
صاحب आपने नायाब की बात सुनी, उन्होंने कहा कि ये जो डेस्क है, ये जो आप बना रहे हैं, ये डेस्क क्या करेगा और आप मोबिलिटी के ऊपर कोई कदगने नहीं लगा सकते ख्वाजा सराओं की? जी मैं बताता हूँ। देखिए ये इस तरह नहीं होता है। ये आपको पता है कि जो भी मैंने इस प्रोग्राम की बात की है कि जब ये प्रोग्राम के लिए जाते हैं ना तो पुलिस को एटलीस्ट पता होना चाहिए कि फ़लाँ मोहल्ले में या फ़लाँ जगह पे शादी ब्याह है, कुछ भी है और इसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। जिस तरह देखिए ये तो और भी मगर बहुत सारे वो कम्युनिटी के फिर रोज पुलिस को इन्फॉर्म करके जाएं, क्लियर कर देंगे बात कि जब वो घर से निकले वो पुलिस को इन्फॉर्म करे कि हम इस घर में जा रहे हैं और फिर ये तो देखिए जो पुलिस डेस्क बनाया जा रहा है और नॉट लेस देन एएसपी, यानी एएसपी लेवल का बंदा वहाँ डेस्क पे मौजूद होगा उनके लिए। और अगर किसी को थ्रेट मिल रही है, कभी किसी के साथ कोई बदतमीजी हो रही है, कोई मुश्किल आ रहा है, तो पहले से बता देना पुलिस को, ताकि पुलिस जो है वो उसकी रोकथाम कर सके। मतलब ये तो देखे हम जिस माशरे के अंदर है, मैंने नहीं मगर एक चीज क्लियर कर दीजिए शौकत साहब, ये बहुत जरूरी है, ये बात घूमेगी तो अच्छी नहीं लगेगी मुझे। नहीं सीधी बात करिए, क्या ख्वाजा सरा अगर घर से निकलते हैं तो क्या उनको पुलिस को इन्फॉर्म करके जाना चाहिए, या कि अगर उनको कोई थ्रेट करे तो तब उनको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए? दो चीजें है ना, मैंने दो चीजों का जिक्र किया। देखें ये तो अगर ख्वाजा सरा ना भी हो, आप पता है जो हमारे और जो सिंगर्स हैं या कोई भी नाच गाने या कोई भी महल्ले के अंदर, तो बाकायदा इजाज़तनामा लिया जाता है डीसी साहिब से। मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ, मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ अगर कोई बाजार जा रहा है, सदर जा रहा है, खरीदारी के लिए जा रहा है, उसके लिए कोई कदगन नहीं है। मैं सिर्फ प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ कि अगर देखें बहुत सारे लोग होते हैं जिस मोहल्ले में आप कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं तो कम से कम पुलिस को पता तो होना चाहिए ना। मैं शौकत साहब को एक बात जो है मैं याद दिलाना चाह रही हूँ, जब गुलपाना को 1 महीने पहले थ्रेट दिए जा रहे थे तो मोहम्मद शोएब साहब जो कि एसपी लेवल के ऑफिसर थे, उनको ट्रांसजेंडर के लिए फोकल पर्सन अपॉइंट किया गया था। तो उन्हों को हम लोगों ने रिपोर्ट की, माही ने रिपोर्ट की, मैं खुद वहां पे पेशावर में मौजूद थी। तो गुलपाना की आंखों के गिर्द एक सर्कल थे जिसपे उसको मारा गया था। तो उन्होंने एसएसपी कैंट को ये मामला रेफर किया, तो इस मामले की बिल्कुल भी सुनवाई नहीं हुई। तब भी वो एसपी लेवल के लोग थे। यहाँ पे मसला ये नहीं है, यहाँ पे मसला ये है कि आप लोगों ने अपने ऑफिसर्स को सेंसिटाइज करके ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को प्रोटेक्शन देनी है। आप इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करें ताकि आपको पता चले। जो आपने आज से 3 साल पहले एक पेशावर में कमेटी बनाई गई थी फॉर द ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन, आपकी आज तक उस कमेटी की मीटिंग नहीं हो सकी। आपके जो है वो चीफ मिनिस्टर ने जो एक कमेटी बनाई हुई है ऑन द स्पेशल स्टेटस ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन, 2 साल गुजरने के बाद आज उसकी भी मीटिंग नहीं हो पाई है। तो दिस इज द लेवल कि आप एक डेस्क बना दें, आप एक एसओपीज बना दें, आप कमेटियां बना दें, तो ये बिल्कुल भी कोई जवाज नहीं है कि जो है वो आप इस तरीके से आप कभी भी प्रोटेक्शन नहीं दे सकते कि अनलेस जो है वो आप एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म बनाएं और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की रिपोर्ट्स को और इन तरह के मामलात को जो है वो सीरियसली ना लें। हमारा जी शौकत साहब बड़े अहम सवाल उन्होंने रखे और ये भी कहा कि कमेटी बनाई मगर वो फाल कभी भी नहीं हुई। वेरी इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ जी, ये इन्होंने जो बात की, जो कमेटी बनी है उसमें चूँकि हमारे असम्बली के काफ़ी मेंबर्स भी हैं उसके अंदर और मैं ख़ुद भी हूँ उसमें, वो जो कमेटी बनी है वो उसकी सोशल उसके लिए बनी थी कि इनका अगर मुलाजिमतें होंगी, अगर इनके लिए क्या सहूलतें होनी चाहिए, हॉस्टल होना चाहिए, वो उसके लिए थी और उसकी 2-3 मीटिंग्स हो चुकी है। वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट उसको देख रहा है। तो ये नहीं है क्या उसकी मीटिंग नहीं हुई? नहीं मगर एक मिनट शौकत साहब मुझे इजाजत दीजिए, एक अहम सवाल है क्योंकि आरजू हमारे साथ हैं। हमने अक्सर देखा है आरजू के जब भी कोई कत्ल होता है ख्वाजा सरा का तो बहुत कम होता है, शाज़ो नाज़र ही होता है कि हम देखें कि किसी को पकड़ा जाए, और हमने ये भी देखा है कि माफ़ी भी हो जाती है। तो ये भी एक तजवीज़ आई है ख्वाजा सरा की कम्युनिटी से कि जी माफ़ी नहीं होनी चाहिए ख्वाजा सरा के कत्ल के अंदर, अलाउड ही नहीं होनी चाहिए। जी मैं ये कहूँगी कि जिस तरह ख्वाजा सरा के साथ कोई जुल्म ज्यादती होती है तो उस तरह उनके दफ़े नहीं लगते, और अगर कोई दफ़े लग भी जाते हैं थाने के अंदर तो वो अदालती निज़ाम हमारा कुछ ऐसा है कि उनको उस तरह सजाएं नहीं देती। तो अगर उनको उस तरह सजाएं होती या जज सुना देती तो कभी वो बाहर नहीं निकलते, और वो जो निकलते हैं तो वो ख्वाजा सरा को धमकी देते हैं कि ये केस वापस लो, अगर नहीं तो हम आपको शूट कर देंगे। तो अगर ख्वाजा सरा डर के मारे वो केस ले भी लेता है, वापस भी करता है, तो आगे से वो
जज साहब को चाहिए कि उसको वो चलो ख्वाजा सरा ने तो सुलह कर लिया, लेकिन उस दफों के मुताबिक वो जज साहब बोले कि नहीं, मुझे नामंजूर है इनकी ये सुलह करना, इन लोगों ने क्यों इस तरह किया हुआ है, कल तो ये और भी कुछ कर सकता है। शौकत यूसुफजई साहब, आज जो ख्वाजा सरा हैं वो आपसे तहफ़्फ़ुज़ की उम्मीद करे हुए हैं, मगर आप ये कहते हैं कि उनको एक सर्टिफिकेट या उनको बताना चाहिए पुलिस वालों को कि वो कहाँ जा रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान के आइन के अंदर जो शिक है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन कि पाकिस्तान के शहरी का हक है कि वो जहाँ चाहे जा सकता है, उसके ऊपर कोई कदगन नहीं होनी चाहिए, आप उल्टा इनके ऊपर कदगने नहीं लगा रहे बजाय कि आप इनको तहफ़्फ़ुज़ दें? नहीं, आप इसको किसी और सेंस में ले रही है। मैंने कहा कि जो रात को प्रोग्राम होते हैं ना, वो तो अगर ये ख्वाजा सरा ना भी हों, ये हमारे और जो हमारे सिंगर्स हैं, नाच गाने वाले हैं, ये क्या ये इजाज़त नहीं लेते हैं डीसी से? वो कोई ख्वाजा सरा तो नहीं है। ये तो मैंने आपसे कहा कि एक उसके लिए, ताकि उनको पूरी तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आरजू, आपने हमें ज्वाइन किया। नायाब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, इस वक्त ख्वाजा सराओं को की जो उम्मीद है वो ये है कि हुकूमत जो 2018 में एक एक्ट बना चुकी है उसके ऊपर अमल दरामद करेगी और उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी, ना कि उनके ऊपर मज़ीद कदगने लगाएगी। आज के लिए मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।